प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हमीद साहब का एक बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का उन्वान है आखिरत की तैयारी। दोस्तों, आखिरत की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, इस पर बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। मुसाफिरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं, ये सराय दर मुसाफिरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं। और जो मुकीम थे इसमें कल यहाँ, कहीं आज उनका निशान नहीं। जो मुकीम थे इसमें कल यहाँ, कहीं आज का निशान नहीं। जो मिसाल टूटी है खुश बयां, तमे गुफ्तगू थे गोहर फिशा, वो पड़े हैं आज खामोश यहाँ कि दहन में गोया जुबान नहीं। रोए हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा जमीन पे करवटें बदल रहे हैं और बेतहाशा रो रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, फारूक तुझे क्या हुआ, इतना बहादुर क्यों रोया? फरमाने लगे, तुम्हें मालूम नहीं, कब्र का अंधेरा याद आ गया। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला कब्र को देखते वही बैठ के इतने रोते, दाढ़ी से आंसू गुजर कर जमीन पे टपकते। पूछा, अमीर उस्मान इतने क्यों रोए? तुम्हें तो 10 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का टिकट अता फरमाया, आप क्यों रोए? फरमाने लगे, इस खबर को देखकर यूं रोता हूं, इस अंधेरी कोठरी में आए बगैर गुजारा नहीं। न कभी ये सोच आती है मेरी माँ कहाँ गई, मेरा बाप कहाँ गया, मेरे रिश्तेदार कहाँ गए? अगर वो गए हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और उसकी तैयारी कोई नहीं, उसका इरादा कोई नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा देखा और फरमाने लगे, लोगों तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहता है, मुझे उम्मीद है फजर के बाद जोहर पढ़ूंगा, जोहर के बाद असर पढ़ूंगा। एक सहाबी कहने लगा, असर के बाद मगरिब की उम्मीद है। एक ने कहा, मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी है। अपना पैर मुबारक उठाया, कदम मुबारक उठाया, फरमाया, ये जो मैंने कदम उठाया हुआ मुझे मालूम नहीं जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। जो पानी का घूंट मेरे मुंह में मौजूद है मुझे मालूम नहीं अंदर जाएगा ये पहले मौत आ जाएगी। जो लुकमा मेरे मुंह में है पता नहीं वो पेट में जाएगा या बाहर आ जाएगा, मुझे इतना पता नहीं। मेरा तेरा क्या बनेगा? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरा दिल चाहता है कब्र का अज़ाब तुम्हें दिखाऊं, पर मुझे डर है तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। तुम कब्रिस्तान से गुजरते हो, हाथ में टेप है, गाना लगा हुआ है, और तेरी निगाह कभी नहीं पड़ी, अंधा होके वहां से गुजर जाता है कि इस कब्र में कौन है, इस कब्र में कौन है, इस कब्र में कौन है। हमने बड़ी बड़ी कोठियां सुनसान होती देखी, बड़े बड़े बंगले वीरान होते देखे, हमने मुल्क के मुल्क वीरान होते देखे। कुरान कहता है, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना करो, मेरी जमीन पे जिना ना करो, मैंने तुम जैसे कितने मुल्क बर्बाद कर दिए। जब आदमी औरत हो मर्द हो जिना करके चलते हैं, खुदा की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की जमीन अल्लाह से अर्ज करती है, या अल्लाह इजाजत दे मैं लुकमा बनाकर निकल जाऊं, पलीत कदमों से ये मेरे ऊपर चल रहे।
قتل کر کے، شراب پی کے، زنا کر کے، بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنیں گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن، سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ہار گیا، پھنس گیا۔ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں، حرام خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ، آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وعدہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے، کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو، سانس لیتی ہوں، سانس نہیں آتا۔ آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا، آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی۔ VCR کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو۔ میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا۔ فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، فاطمہ الزہرا پریشان ہے، ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے۔ آواز آئی ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، گمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے،
اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے. اتنا وفادار نبی درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے. فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں، نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں. موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا. بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے. میں نے یوں کہن لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. بے شک بے شک. امتی کیا کمال کر رہا ہے. کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے. اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا. کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ میں کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کے جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے. بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے. آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتے. وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے اکٹھے کر رہا ہے. کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس. پھر مرنے والے کو تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیے.
غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، او میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، او میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ، کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی۔ آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا۔ ضرور کر لینا۔ عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا، مالک کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچی گھر کی کر تیاری، یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔ بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے۔ یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ساری زندگی۔ پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا یہ بیان سنا۔ دوستو بیان کیسا لگا دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔